खूबसूरत माशरा, पुरअमन माशरा, जराइम और क्राइम से पाक पुरअमन माशरा। कैसे, कब, किन कौमों को ये पुरअमन माशरा नसीब होता है, किन लोगों को ये खूबसूरत माशरा नसीब होता है। माशरे में फैलता हुआ ये जहर कातिल तबाह कुन नासूर समाजी जराइम के होते हुए क्या पुरअमन माशरा तश्कील पा सकता है। माशरे में इस कदर बुराई आम है, अच्छाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, फिर भी खूबसूरत माशरे का हम ख्वाब देख रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? जराइम व क्राइम से पाक पुरअमन माशरे के लिए ज़रूरी है कि जराइम समाज में ना हो, जराइम अफराद में ना हो, क्राइम किसी शख्स के नीयत में ना हो। अचानक कोई अगर बदअमली हो जाए, उसके नताइज तो यकीनन मुकाफात फितरत दुनिया के मुताबिक उसके नताइज खराब निकलेंगे, लेकिन एट द एंड खूबसूरत माशरा ही बनेगा अगर हम तबीयतन, नियतन, इंटेंशनली क्रिमिनल माइंड ना हो। मगर क्रिमिनल और अमन, ये दोनों को, पीस एंड क्राइम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम क्राइम को भी समझे क्राइम क्या है, और अमन को भी समझे कि अमन कैसे हासिल होगी। जराइम क्राइम से पाक ये हमारा तसव्वुर कि हमारा माशरा बनेगा, हमारा घर बनेगा, हम बनेंगे। जराइम से पाक और पुरअमन माशरे का क़याम एक बहुत ही पेचीदा मसला है, पेचीदा अमल है, जिसमें कई अनासिर, कई अवामिल शामिल हैं। इसके लिए ना सिर्फ कानूनी इदारों की ज़रूरत है, बल्कि इस्लाही इदारों की भी ज़रूरत पड़ती है। इस्लाही इदारों में हमारा घर है, इस्लाही इदारों में हमारे मसाजिद हैं, इस्लाही इदारों में हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन सबों पे, इन जगहों पे हम, यही से हम आप सब अपनी अखलाक की तजदीद करते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं, अपने सामने वाले बुजुर्ग की उस्तादी में रहते हुए। कानून और अदालती इस्लाहात के बगैर मुल्क में, समाज में, एवं ज़ाब्ते के बगैर घर में, बल्कि ज़ात में भी अमन कायम नहीं हो सकता, बल्कि ज़ात भी खूबसूरत नहीं हो सकती। कवानीन का निफाज, ज़वाबित का निफाज, उसूल ज़ाब्ते का निफाज मौसर हो, यानी अमल पजीर हो, अमल होता हुआ हो, काबिल अमल हो, अमल किया जा सके। आसमानी मखलूक के लिए ये ज़ाब्ता ना हो, बल्कि ज़मीनी मखलूक के लिए ये ज़ाब्ते होते हैं, जिसको मेंटेन करने के लिए, अमन को माशरे में कायम करने के लिए कवानीन, ज़ाब्ते, उसूल, डिसिप्लिन बनाए जाते हैं। ये सिर्फ अदालतों का काम नहीं कि कानून, ज़ाब्ता, ये सारी चीज़ें या अदालतों में होंगी या मसाजिद में होंगी, ऐसा नहीं है। अगर आप, हम चाहते हैं कि अपने मुल्क और माशरे में, अपने घर और अपनी ज़ात, अपने दिल, अपने जिस्म के ऊपर अमन और शांति कायम करें, हम अमन से रहें, तो ज़रूरी है कि मैं नियतन अमन पसंद हूँ। ज़रूरी है कि मैं अमन के मफ़हूम से वाकिफ़ हूँ, मैं अमन के कानून, ज़ाब्ते, हुदूद से वाकिफ़ हूँ। तो कवानीन का निफाज यकीनन ज़ात से लेकर रियासत तक के लिए ज़रूरी है। ये मुनसिफाना हो, यानी आदिलाना हो, इंसाफ पर मबनी हो। इसका निफाज एक अहम कदम है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए घर के सरबराह होते हैं जो इन ज़ाब्तों पे खुद भी अमल करते हैं और अपने घर वालों को अमल करने पर मजबूर करते हैं।
اور اگر بچے یا ان کے کفالت میں جو لوگ ہیں وہ اگر ان کے بنائے ہوئے قاعدے قانون ضابطے کو نہ مانے تو یقیناً بڑے ان کو سزا دیتے ہیں۔ بالکل ریاست ملک کا بھی یہی نظام ہے کہ اگر بنائے ہوئے قانون، ریاست کے بنائے ہوئے ضابطے اصول پر اگر عمل نہ ریاست کرے، نہ کروا سکے، نہ پولیس کرے، نہ پولیس کروا سکے، پولیس اپنے دوسرے کام میں لگی ہوئی ہے، عدالت اپنی سیاست کے کام میں لگی ہوئی ہے، تو قانون کا نفاذ، عدالت سازی، عدالت کس پر لگے گا؟ صرف سیاست کرسی سے تو ملک اور عوام میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ملک اور عوام کی زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی، لیکن عدالتوں کا بھی اپنی جگہ، قانون کی فراہمی، انصاف کو ممکن بنانے کا کام، انصاف کی فراہمی کا کام عدالتوں کا ہے۔ قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے، ضابطے کے ذریعے، ٹریڈیشن کے ذریعے قانون اور عدالتی اصلاحات اشد ضروری ہے۔ قوانین کا نفاذ، مؤثر اور منصفانہ قوانین کے نفاذ ایک اہم قانون ہوتا ہے جس پر عمل کر کے ملک، معاشرے میں، زندگی اور گھروں میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اور گھروں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے گھر والوں کے جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ محلے اور ریاست کے لیے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، جس میں پولیس کا ایک اہم کردار ہے، عدلیہ کے نظام ہیں، یہ شفاف ہونا اور بدعنوانی سے پاک ہونا، سیاست سے پاک ہونا، تفرقہ بازی سے پاک ہونا، بد نیتی سے پاک ہونا، پیسوں کے انوالومنٹ سے پاک ہونا، عدالتوں میں یا پولیس میں خود قوانین کا سختی سے عمل ہونا ضروری ہے، تبھی خوبصورت ملک، معاشرہ بن سکتا ہے۔ تعلیم اور آگہی، تعلیم اور تربیت، جانکاری اور ادب و آداب، اس کے بغیر بھی معاشرہ خوبصورت نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اول ہے۔ چونکہ علم جب آتا ہے تو انسان کے اندر خشیت الہی آتی ہے، اللہ سے ڈر، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ انسان کرتا ہے۔ تعلیمی نظام کی بہتری، ایک جیسا کوریکولم ہو جیسا دنیا میں ہے، تعلیمی نظام کو بہترین زمانے کی ترقی کے حساب سے اگر ہم بنائیں، لیجسلیٹ کریں اس نظام کو، اس سسٹم کو، تبھی تعلیمی نظام کے ذریعے ہم اچھے پودے، اچھے قوم، اچھے بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ تعلیم نہ صرف انسان کے شعور کو بیدار کرتا ہے، انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر مزید گہرائی میں جا کر شعور لاتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز پیدا تعلیم کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ تاریکی اور اندھیرے میں فرق صرف تعلیم ہی کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز تعلیم ہی کے ذریعے، علم کے ذریعے، ادب بھی علم کے ذریعے ہی قائم کر سکتے ہیں۔ علم و ادب کے بغیر کوئی نظام خوبصورت نظام نہیں ہو سکتا۔ جنگل کا نظام ضرور بن سکتا ہے، جنگل کے قانون کے تھرو، اور انفارچونیٹلی ہمارے دنیا میں جو قوانین ہیں وہ حکومتوں کو چلانے کے لیے، ریاستوں کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اسلام عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازی پہ زور دیتی ہے۔ تعلیم میں نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ سماجی آگہی یعنی سوشل اویئرنیس
جرائم اور ان کے نتائج کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، جیسے کہ میڈیا کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے، تعلیمی ادارے تمام مدارس سمیت یہ ادارے آپس میں مل جل کر معاشرتی بیداری میں اضافہ کرے، لوگوں میں شعور، تمیز، ادب و آداب، اخلاق و تمدن پیدا کرے۔ چونکہ یہ دنیا اتنی مختصر ہے، بہت جلد ہم آپ اس دنیا سے غائب ہو جائیں گے، منو مٹی تلے تنو مٹی تلے دب جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج ہماری طاقت زمین کے اوپر، زمین والوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے یہ طاقت استعمال ہوتی ہے، کل اسی زمین کے اندر خاک کے ٹکڑے ڈسٹ بن جائیں گے۔ سماجی آگہی کے ذریعے بھی معاشرے کو خوبصورت، معاشرے کو پرامن، انسان کو پرامن بنایا جا سکتا ہے۔ غربت کا خاتمہ، غریب کا خاتمہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، غریب کو ختم کر دو، اس قدر اس کے اوپر ظلم زیادتی کرو کہ نہ رہیں غریب، نہ اٹھے سوال، نہ کوئی کمپلین کرے۔ غریب ہی کو ختم کر دو، ایسا نہیں، بلکہ غربت کے خاتمے کے لیے اسکیم بنائے جاتے ہیں۔ عوام کے اندر ہنر، علم، زمانے کا ہنر، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے علاوہ ہینڈ ورک کی بھی ضرورت ہے، اس کے علاوہ زمانے کی اس وقت کیا ضرورت ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، تبھی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ غربت اور بے روزگاری جرائم کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ حکومت کو ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے جس سے لوگ باعزت طریقے سے روزگار حاصل کر سکیں، جس سے لوگ اس اسکیم کے تحت لوگ آسان شرائط پر دھندا، بزنس، کاروبار کر سکیں۔ معاشی انصاف یعنی اکنومیکل جسٹس، وسائل کی غیر مساوی تقسیم، صحیح طریقے سے بے انصافی سے جو معاشی تقسیم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں غربت پیدا ہوتا ہے۔ اور معاشرے میں جب غربت، گھر میں جب کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، پہننے کو صاف ستھرے کپڑے نہیں ملیں گے، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر دوائی ملتی بھی ہے تو 2 نمبر، اس لیے 2 نمبر کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، 2 نمبر اسی لیے کہ کوئی بڑے کو پکڑنے والا نہیں ہے، بڑوں کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو اپنا کمیشن لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ غریب رہتا ہے، بیمار ہونے لگتا ہے، مظلوم اور مسکین بن جاتا ہے۔ معاشی انصاف کے بغیر، وسائل کی صحیح تقسیم کے بغیر، اقتصادی ناہمواری اور ناانصافی جو ملک میں، معاشرے میں قائم ہے، معروف ہے، بلکہ ہر شخص جانتا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ علم و ہنر نہ آئے۔ تو یہ معاشی انصاف بہت ضروری ہے۔ معاشرے سے یہ جو ناہمواریاں ہیں، یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہر ایک شخص کو ہے، پڑھا لکھا ہے اس کو بھی اپنی جان مال کی فکر ہے، جاہل ہے اسے بھی جان مال کی فکر ہے، عزت کسی کی بھی نہیں ہے سوائے طاقت کے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کہ ہم اپنے دوست آپ نہیں ہیں، ہم نے ایسوں کو اپنا قائد، امام، حکمراں بنایا جن کا فائل خراب ہے، جو غلط کاموں میں انوالو ہیں، ان کو بلیک میل کرنا بہت آسان ہے، لہذا
آپ غلط لوگوں کو جب اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا بڑا بنائیں گے تو جو دشمن ہے، جو شیطان ہے، جو آپ کے ملک کو ترقی نہیں کروانا دیکھنا چاہتا، آپ کے معاشرے کو ترقی کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہتا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایسے کرپٹ لوگوں کو جن کو آپ نے الیکٹ کیا اور بڑے جگہوں پہ آپ اپنے مقدر کا ان کو بنانے کا قلم دے دیا، ان کو وہ شیطانی لوگ، پاور پسند لوگ جن کے دل میں خوف خدا نہیں، وہ انٹرنیشنل مافیا کے انڈر میں، انفلوئنس میں، لالچ میں آ کر کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیڈر کو اٹھا کر لے جا کر کے اپنے مقاصد میں یوز کرتے ہیں، اور اگر آپ کا لیڈر نہ مانے تو ان کا فائل ان کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے نہیں، وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں، آپ کے نہیں، وہ معاشی قتل کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ عدالت کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاشی تقسیم ہو، غربت کا خاتمہ ہو، ایجوکیشن کی بحالی ہو، اسلامی تعلیم ہو، ادب و آداب ہو، خوبصورت زندگی کا خواب ہو، یہ سب چیز ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اگر آپ کے گھروں میں امن قائم ہو جائے گا، اگر آپ کے محلے میں امن قائم ہو جائے گا تو آپ اپنی ترقی پر توجہ دیں گے، اور جب آپ کی ترقی شروع ہوگی تو آپ کے گھر کی ترقی ہوگی، آپ کا ملک ایونچولی بالترتیب ترقی پہ چل پڑے گا۔ اسی طرح سماجی اور خاندانی اقدار کا فروغ بہت ضروری ہے۔ یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، اس کے اقدار، اس کے طور طریقے، سلیقے، قاعدہ، قانون، ضابطے کیا ہیں، اس کو اقدار کہتے ہیں۔ اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم ان اقداروں کے محافظ بن سکتے ہیں۔ سماجی اقدار و احترام معاشرتی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کلچرل، ٹریڈیشنل، ثقافتی، مذہبی، تعلیماتی سارے سسٹم کو، نظام کو درست استعمال کیا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سماجی اقدار و احترام کے ذریعے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پولیس اور کمیونٹی کے درمیان بہتر رابطے، امن کے لیے پولیس اور عوام کے درمیان اچھے تعلقات، پولیس اور عوام کے درمیان ملک بچاؤ، معاشرے میں امن قائم کرو، ملک اور ریاست کو خوشحال بناؤ، اس کے لیے ضروری ہے عوام کا اداروں پر اعتماد ہو، ادارے عوام سے کام لیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں پولیس اور عوام کے درمیان ایک اخلاقی رشتہ قائم رہتا ہے، ہوتا ہے، وہ تجدید کرتے رہتے ہیں۔ پولیس والے آتے ہیں تو بچے نہیں بھاگتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ یار یہ پولیس والا آیا، میرے جیب کو خالی کیا۔ پولیس کا کام ہے آپ کی حفاظت، پولیس کی ڈیوٹی ہے، اس کی فرائض منصبی میں سے ہے آپ کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی عزت آبرو کی حفاظت، آپ کے گھر، آپ کے باہر کی حفاظت، یہ پولیس کا کام ہے۔ پولیس کا کام یہ نہیں کہ کرمنل کی حفاظت اور آپ کو لوٹنے کے کام کرنا، پولیس کا یہ کام نہیں ہے۔ پولیس اور کمیونٹی کے درمیان بہتر، مضبوط، با اخلاق قانونی رابطے
ضروری ہے۔ کمیونٹی پولیسنگ ایک بہت شاندار نظام ہے۔ کمیونٹی پولیسنگ، محلے میں کوئی گڑبڑ ہو گیا، یقیناً ہر جگہ ہر وقت پولیس تو نہیں ہوگی، کہیں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہوئی، کہیں پہ بھی بد امنی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، کہیں پر بھی حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریر پسند لوگ، شرارت پسند لوگ شرارت کر رہے ہیں۔ تو پولیسنگ جو سسٹم ہے، جو کمیونٹی پولیسنگ ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ عوام میں سے ہوتے ہیں، وہ فوراً پولیس کو 911 کو ہمارے یہاں فون کرتی ہے۔ ہم جہاں جن جن ملکوں میں پولیس والوں تک پہنچنے کے لیے عوام کو جو نمبر دیے گئے ہیں، جیسے 15، آپ اس پر فون کریں گے، آپ کے نام کو محفوظ رکھیں گے۔ وہ پولیس والوں کی قانونی، آئینی، اخلاقی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کے نام کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، آپ کا پتہ نہیں بتائیں گے کسی کو۔ اگر آپ بتاتے ہیں تو وہ خود پھنس جائیں گے۔ تب جا کر کمیونٹی پولیسنگ سسٹم کامیاب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ کمیونٹی پولیس کے ذریعے بنتی ہے۔ پولیس اور عوام کا اعتماد بڑھتا ہے تاکہ لوگ پولیس کو اپنی حفاظت اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ سمجھے، نہ کہ پولیس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ ایسا نہیں ہے۔ پولیسنگ سسٹم جو ہے، کمیونٹی پولیس جو ہے، پولیسنگ سسٹم تو بہت خراب ہے، جو پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، پیسوں سے بک جاتے ہیں، یا مجبور ہو جاتے ہیں، یا بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ پولیس میں اچھے لوگوں کی ڈیوٹی تھانوں میں نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں کہ آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دے کر کے ایوان تک، اسمبلی تک، پارلیمنٹ تک، سینٹ تک پہنچایا، وہ بک جاتے ہیں، وہ پولیس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پولیس کو اپنے پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پولیس کو اپنے ذاتی دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پولیس استعمال ہونے پر مجبور ہے اس لیے، ورنہ پولیس کے بڑے افسران کو وہ نکال تو نہیں سکتے، مگر ان کا تبادلہ کر دیں گے جھانگا مانگا، ان کا تبادلہ کر دیں گے ڈاکوؤں کے ایریا میں، ان کا تبادلہ کر دیں گے پہاڑوں کے علاقے میں۔ تو وہ پھر اسی ڈر سے پولیس والے طاقتور حلقوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور یقیناً پولیس والے کو استعمال کمیونٹی کے خلاف کیا جاتا ہے، تبھی جا کر کے ان کی ان کی اجارہ داری قائم ہوتی ہے۔ تو اگر پولیس والے عوام پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ کمیونٹی پولیسنگ سسٹم ناپید ہے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے جیسے گدھے کے سر پر سینگ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کمیونٹی پولیس سسٹم آگے بڑھے، اور کمیونٹی پولیس سسٹم کے بغیر معاشرے میں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں، ریاست میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور جب امن قائم نہیں ہوگا تو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں امن نہیں ہوا تو خوبصورتی کیسے آئے گی؟ خوبصورتی کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے، اور امن کے لیے سماج اور پولیس، عوام اور پولیس کے رابطے، بھائیوں والے رابطے ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر کے معاشرہ خوبصورت ہوگا، تبھی جا کر ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں امن قائم ہوگی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے پہ بھی ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، مگر کیسے بھروسہ ہو؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا ہمارے بڑے، جہاں سے قانون، جہاں سے حکم، احکامات صادر ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ انصاف کریں۔ کمیونٹی کی شرکت، یعنی سماج کی شرکت، عوام کی شرکت، کمیونٹی کا مطلب
عوام کے مجموعے کو کمیونٹی کہتے ہیں، سماج کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں، ان کی شرکت۔ مقامی کمیونٹی، آپ کا جو محلہ ہے، مقامی کمیونٹی، مقامی محلہ کو امن قائم کرنے کے عمل میں شامل کرنا اور ان کے مسائل، عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور اگر امن نہیں قائم ہوتا تو معاشرہ خوبصورت تو چھوڑیں، بدصورت بھی نہیں رہے گا۔ معاشرے میں جنگل کا نظام خود بخود، جیسے خود رو پودے، اگر اس کا کوئی پوچھن حال نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ خود رو پودے جنگل کی صورت اپنا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کسی طرح بھی نہ ملک میں امن قائم رہتا ہے، نہ معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، نہ گھروں میں امن قائم ہوتا ہے، نہ گھروں میں خوشحالی قائم ہو سکتی ہے۔ مگر یہ سب آسان ہے۔ آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم آپ کو نہیں بدلیں گے، خود کو بدلیں گے۔ جب میں بدلوں گا تو میرا گھر بدلے گا، جب میں بدلوں گا تو میرا معاشرہ بدلے گا، جب میں بدلوں گا تو میرا ملک بدلے گا، جب میں بدلوں گا تو میرا سماج بدلے گا، جب میں بدلوں گا تو میرا دماغ بدلے گا، جب میں بدلوں گا تو میری سوچ سمجھ بدلے گی۔ ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اور بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ انصاف کریں۔ بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اوپر تنقید کریں، ہم قانون پر عمل کریں، ہم بھول جائیں، ہم چھوڑیں ان باتوں کو کہ دنیا قانون کا مذاق اڑا رہی ہے۔ دنیا اسٹاپ سائن کے اوپر نہیں رکتی ہے، ہم کیوں رکیں؟ دنیا قانون کی پامالی کر رہی ہے، ہم کیوں قانون کا احترام کریں؟ بھول جائیں، جو ہی اسٹاپ سائن آئے ہم اسٹاپ ہو جائیں، اور جو ہی اسٹاپ سائن یا گرین لائٹ ملے، یلو لائٹ ملے، ہم موو کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم قانون پر چلیں، ہم ایک ضابطہ بنائیں، ہم ایک اصول بنائیں، ہم ایک اپنی زندگی میں قانون بنائیں، اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنائیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ ہم نہ قانون توڑیں گے اور نہ قانون توڑنے والوں کے ساتھ دوستی کریں گے۔ ہم قانون کا احترام کا مطلب انگوٹھے کو چومنا نہیں ہے، احترام کا مطلب قانون کی بات ماننا۔ ہم قانون پر چلیں، ہم ایک اصول بنائیں، اور اصول کے تحت ہم خود اصول پر قائم رہیں اور اپنے گھر والوں کو قائم رکھیں۔ وقت کا انتظار کریں، وقت کا سنہرا سورج ضرور طلوع ہوگا، اور ہمیں یہ مٹی سونا بن کر ہماری ضرورتوں کو سیراب کرے گی۔ ہم امن میں آ جائیں گے، خوف سے نکلیں گے، ہم خوشحالی ہمیں ملے گی، بدحالی سے نکلیں گے۔ اپنے آپ کا خیال رکھیے، اپنی بات کا خیال رکھیے، اپنے سوچ و فکر کا خیال رکھیے، اپنے علم و ادب کا خیال رکھیے، اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹیز احتساب کیجئے۔ خوش رہیں گے، امن سے رہیں گے، خوشحالی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی سلامتی آپ پر، اللہ کی سلامتی آپ کے گھر والوں پر نازل ہو۔